मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से कि तुम्हारे अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना दीवानगी कि हम दीवाने हैं, इस मामले में हम दीवाने हैं, हमने अकल को एक तरफ रख दिया है, हम बिल्कुल पागल हैं, इस पागलपने पे हमें क्या है खुशी है, हम फख्र करते हैं। ये सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। इस्लाम किसी मामले में पागलपने को पसंद नहीं करता, किसी मामले में जज्बातियत को पसंद नहीं करता। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम में दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत पसंद है। हालांकि नबी ने किसी के चेहरे पर उसकी तारीफ करने से मना किया है, लेकिन यहां नबी सहाबी की तारीफ कर रहे हैं उनके सामने। क्यों? इसलिए कि वो इतनी काबिल तारीफ चीजें हैं कि अल्लाह के नबी ने आम उसूल से हटके उनके चेहरे पर उनकी तारीफ की कि ये ऐसी जबरदस्त क्वालिटी है। जैसे आपको पता है ना कि यार मैं इस बंदे की इसके मुंह पे तारीफ करूंगा तो इसके खतरा ये चौड़े में आ जाएगा और इसमें किब्र पैदा होगा, लेकिन बाज़ दफा ऐसी सिफत होती है आदमी कहता है यार जो मर्जी हो जाए ये तो इसके सामने बयान करनी है, यार ऐसी क्वालिटी ऐसी जबरदस्त। यानी बाज़ दफा आपको किसी से हसद होता है, जेलसी होती है, लेकिन वो ऐसा काम कर लेता है आप हसद के बावजूद कहते हो यार मानना पड़ेगा इस बंदे ने काम बड़ा खानदानी किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी से क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो क्या है? अल हिल्म वल अनाह। ये सीखने की चीज है, मेरे भी सीखने की, आपके भी। मेरे अंदर भी ये ऐब है कि ये दो सिफात हमारे अंदर भी नहीं है, आपके भी हो सकता है। ये सीखने की चीज है। फरमाया एक हिल्म कहते हैं बर्दाश्त, एक है अल अनाह। अनाह कहते हैं जल्दबाजी के अगेंस्ट, यानी जल्दबाजी ना हो। हर चीज में आप मिचोर संजीदा होके उसके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पे गौर करके फैसला करें आप। ये जो है ना एकदम खोपड़ी घूम गई मेरी, ये जो आजकल एक फैशन है, भाई फलाने ऐसी बात की मेरी तो खोपड़ी घूम गई, मैं तो अबे भाई तू खोपड़ी तेरी जिसके सामने घूमी है अगर उसकी थोड़ी सी घूम गई ना, तेरी पूरी 180 डिग्री पे घूम जाए और उसकी सिर्फ 1 डिग्री घूम जाए, वो इतना पावरफुल है कि उसका 1 डिग्री तेरे 180 डिग्री पे भारी होगा। वो करके क्या आया है? हमारे एक जानने वाले ना भरी महफिल में अपने बॉस को यानी फोश गालियां दे के आ गए और आके बता रहे हैं भाई मैंने तो बॉस को सुना दी, उसके बॉस पावरफुल आदमी था, उसने केस करके अंदर करा दिया। अब जेल के अंदर जा रहे हैं, यार क्या हो गया यार, बड़ी टेंशन। उसके बाद जाके उसके हाथ पांव जोड़े, उसके पांव के सर माफ कर दो, उसने माफ करके बरी कर दिया। तो ये वो लोग हैं जिनकी खोपड़ी किसी भी टाइम पे घूम सकती है। तो ये कोई कमाल नहीं है एकदम खोपड़ी घूमते हैं। ठीक है, आदमी बाज दफा मजाक में मजाजन कह देता है कि मेरी खोपड़ी घूम गई, लेकिन फी नफ्सी ही ये कोई अच्छा काम नहीं है। अल हिल्म का माना बर्दाश्त। बर्दाश्त किसे कहते हैं? कि जैसे ही कोई बात आई फौरन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सोचो, बर्दाश्त करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, जब ठंडा हो जाऊंगा उस वक्त बैठ के फैसला करूंगा। और अनात का मतलब फैसले में जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी का मतलब क्या है? क्या 6 महीने बाद फैसला करना है आपने? ना 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 ना, बास फैसले तो एक दिन में करने होते हैं। जल्दबाजी की ये डेफिनेशन नहीं है कि फौरन फैसला नहीं, या 1 साल बाद, या 5 साल बाद, या 10 साल बाद। ना ना ना, जल्दबाजी में फैसले का मतलब ये है कि जब तक आपने किसी काम का इरादा कर लिया, आपने कर लिया कि यार इसका मैंने ये रिएक्शन देना है, तो इस रिएक्शन पे जब तक उसके तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पे गौर ना कर लें अच्छी तरह से, उस वक्त तक आपने फैसला नहीं करना कि मैंने रिएक्ट करना क्या है। चाहे वो 1 मिनट में कर लें आप, चाहे 1 साल में करें। बाज लोग 1 मिनट के अंदर तज्जिया कर लेते हैं, तो वो 1 मिनट में अगर फैसला कर लेंगे तो ये जल्दबाजी वाला फैसला नहीं कहलाएगा। बाज 1 साल में भी नहीं कर पाते, वो 10 साल में भी करेंगे तो जल्दबाजी वाला फैसला कहलाएगा। नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है ये क्वालिटी किसी के अंदर पैदा हो जाए तो दुनिया में उससे ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा ये क्वालिटी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। यही वजह है कि 23 साल में पूरे अरब की काया पलट दी आपने। 23 साल में ऐसे पलट के रख दिया पूरे मुआशरे को। एक मुआशरा जिसमें जहालत, एक मुआशरा जिसमें तवहुम परस्ती,
فضول نظریات. ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے, تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے. لیکن کیسی پالیسیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر. ایسی جماعت تیار کر دی. اس میں کیا ہے, آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے, جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی, غصہ نظر نہیں آئے گا, برداشت نظر آئے گی ہر جگہ. صلح حدیبیہ دیکھ لینا, صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں. فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے. ایک طرف اتنا جوش, اتنی طاقت, اتنی قوت, دوسری طرف صلح کے لیے کیا ہو رہا ہے, کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا. ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہے. نبی نے یہ شرط مانی. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے. جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے. یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں, لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ ہے, یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے. آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے, کس سے لڑیں گے یہ؟ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا. آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے. لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے. وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو, اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے, پھر مدد کرے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 40 لوگ ایمان لائے تھے, پوری دنیا ایک طرف تھی. کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے, اللہ غالب کرے گا. کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313,000 پہ غالب آ گئے. تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے. ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے. اس میں نبی نے پہل کی ہے. 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا. اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود پہل نہیں کی ہے, ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی. آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا, تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا, وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو. آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے؟ مار دو, پھوڑ دو, توڑ دو, کبھی چیف کے خلاف تقریریں, کبھی فوج کے خلاف, کبھی ایجنسیوں کے خلاف, کبھی حکمرانوں کے خلاف. اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے. بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے. بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا, نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جج صحیح ہو گیا؟ کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے. 2-4 کنٹینر بک جاتے ہیں, اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے. وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے, ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا نا. سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے. آج کل وہ مارکیٹس میں ادھر گئے ہیں, یورپ میں کہیں, کینیڈا وینیڈا میرا خیال ہے کہ گھوم رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا پھر خام خامے وہ نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور لیلۃ القدر کی رات کے برابر آج کی رات جو جلسے میں شرکت کرے گا, رات اس کی لیلۃ القدر کی رات سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی. بھئی آپ کا ہدف کیا ہے؟ حکومت گرانا ہدف ہے, تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے؟ حکومت چلتی ہوئی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ دیکھو نا, ہم بھی مسلم لیگ کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہیں, خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں, لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا. ایماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے, میں بھی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا, لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے, پھر بے شک دوسرا آدمی آئے, پھر آپ اس پہ بحث کریں, ایماندار ہے, نیک ہے, جو بھی ہے, جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے, جو کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کیوں بول دیا. تو ہم نے کون سا قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, اپنی رائے بیان کی ہے, بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو, تو اس میں کیا ایسا, تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیا ہے.
لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی, کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لا کے رکھ دیے اسلام آباد میں, اس وزیر اعظم کو گراؤ. ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھائی کیا اس سے ملک کو, فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی واٹ تو نہیں لگ جائے گی کہیں, اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گرا دو اس کو. ابے گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی. آپ دیکھو نا, حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہم نے تو 2023 کی خوشخبریاں سنائی بھی تھی لوگوں کو. میرے بیانات ہیں, میں نے سارے ہٹوائے اپنے بیانات. ہٹا یار, لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ 2023 میں ہم سونے کے نوالے کھائیں گے. میرے بیانات ہیں, پروجیکٹر پہ پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی, ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا, اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا ہمارا جو ہے نا سرمایہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پوری کیلکولیشن کر کے میں نے 5-10 سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ 2023 میں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, معذرت کے ساتھ. لیکن وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی وہ کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا کہ حکومت گئی, جس سے گرین بس کا سارا یہ جو ہمارا کراچی کھدا پڑا ہوا ہے, سارے پروجیکٹ جہاں تھے وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے. اب نئی حکومت آ کے تو اس کو تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اٹھانے میں, لیکن قوم کے سامنے آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. قوم ہے جذباتی, اس کو نعرے مہنگائی ہو گئی اڑا دو, یہ کر دو, فلانا کر دو. تو بس یہ ہر گھر میں بھی یہی چل رہا ہے. بیگم نے الٹی بات کی, رکھ کے لگا دیا نا رکھ کے لگا دیا. اے بھائی, ہو سکتا ہے یہ آپ کو الٹی لگ رہی ہو, یہ بات حقیقت میں الٹی نہ ہو. سنو تو صحیح, تحقیق تو کرو. آپ کے منہ سے ہو سکتا ہے سچی مچی میں بدبو ہی آ رہی ہو وہ بول رہی ہے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ کو غصہ آ گیا. اسی طرح بیگم نے آپ کے موبائل میں کسی کا نمبر دیکھ لیا, ایک دم بدگمان ہو گئی, یہ کون ہے بھائی, یہ لڑکی کون ہے بھائی. ہو سکتا ہے یار آپ کی چچی ہو, آپ کی ممانی ہو, لیکن ایک دم جوش میں. یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے, یہ اس کا غذاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. خوب سمجھ لو, یہ جو غذائیں ہیں نا, غذائیں, ان سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. نیند پوری نہ ہونے سے, غذا صحیح نہ ملنے سے, ڈپریشن سے, یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں. اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے, کلچر ہی جذباتی والا ہے. میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا, مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے, کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہلڑ بازی. مثال کے طور پر آپ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہے گا, ہنسے گا, ارے یار تھوڑا احتیاط ہے, چلے جائے گا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ٹکرا ہوا, اندھا ہے, نظر نہیں آتا ہے, وہ بھی آگے جواب دے گا, میں اندھا نہیں, تو اندھا ہے. لڑ رہے ہیں گتھم گتھا. ابے تم نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا, نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹکرا گئی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, چلو بھائی آئندہ احتیاط کرو. اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائک ٹکرا بھی سکتی ہے, اب طرح تمیز سے چلو. یہ کلچر ہے, گھروں میں بھی ایسا ہی ہے, خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے جب گارڈ وارڈ آنا شروع ہوئے نا, تو کچھ تو آئے چلے گئے, تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے گارڈ ہیں جو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی. میں کہیں گاڑی اپنی پارک کر رہا ہوں, آگے رکشے والا کھڑا ہے, تو ہم رکشے والے سے ہم چاہ رہے تھے یار تھوڑا آگے لے جاؤ ہمیں گاڑی, یہاں آپ تو چھوٹی سی رکشہ ہے, آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہو, تو آرام سے نا. میں نے ایک دن دیکھ لیا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے نا, یہ رکشہ تیرے باپ کا ہے نہ, ہم کوئی گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آ کے, اول تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی ہے, تو تکبر ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے نہیں ہٹ رہا میں, تو نہ ہٹے, وہ ہمارے جیسے جتنی اس کی جگہ اتنی ہماری جگہ ہے. اس کو سمجھا کے نا, خیر وہ بیچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, پھر صحیح ہو گیا ہوگا. وہ ابھی یہاں ہے نہیں, لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے, یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو. اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے, ملکی جھگڑے, پھڈے, یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی, سمجھانے کی تھی, آپ دھڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کھوپڑی گھومتی ہے. اور یہ فیشن بن گیا, میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, میں تو یوں. تو وہ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات نہیں. ان کے ساتھ بس یہ کہ حادثہ ہوتا ہے, کبھی دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی, اس کے علاوہ ان کے حادثہ ہوتے ہی نہیں ان کے ساتھ.
تو تمام پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا. تو الحلم والاناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک ہے برداشت،